आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ अर्सा कबल कारी खलीलुर रहमान साहब की एक वीडियो देखने का मुझे मौका मिला और कारी तौसीफ़ुर रहमान साहब तो फ़िक़्ह हनफ़ी के एक शरई मसले का मजाक बना रहे थे। जैसे गैर मुक़ल्लिदों की आदत है कि हमेशा फ़िक़्ह हनफ़ी का मजाक बनाने के लिए तरह तरह के जो है प्रोपोगंडे और तरह तरह की बातें जो हैं हमेशा से गैर मुक़ल्लिदीन ढूंढते ही रहते हैं। हमेशा से गैर मुक़ल्लिदीन ऐसी बातें जो हैं वो ढूंढते रहते हैं जिससे फ़िक़्ह हनफ़ी का जो है नाम बदनाम हो और फ़िक़्ह हनफ़ी लोगों की नज़र में गलत साबित हो सके। हमेशा ये कोशिश की जाती है गैर मुक़ल्लिदों की तरफ से। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम गैर मुक़ल्लिदीन का भरपूर जवाब देंगे। कारी तौसीफ़ुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि फ़िक़्ह हनफ़ी का एक मसले का मजाक बनाते हुए, बड़ा अहम और पेचीदा मसला है, ज़रा समझिएगा, मैं इंशाअल्लाह पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा ये सही से समझाऊँ आपको। मसला ये है कि शौहर के मरने के बाद जो निकाह है वो फ़िक़्ह हनफ़ी में टूट जाता है। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी हैं, अब मियाँ बीवी में से अगर कोई एक भी मर जाएगा तो निकाह टूट जाएगा, निकाह ख़त्म हो जाएगा फ़िक़्ह हनफ़ी में। इस मसले का मजाक बनाते हुए, अभी मैं दलाइल दूंगा इंशाअल्लाह, इस मसले का मजाक बनाते हुए कारी खलीलुर रहमान साहब और तौसीफ़ुर रहमान साहब, खुसूसन वो जो लाल रुमाल डाल के आते हैं, तौसीफ़ुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि भाई मौलवी अगर यहाँ निकाह टूट जाएगा तो वहाँ जो है निकाह तू पढ़ाएगा। अपनी पंजाबी में वो कह रहे थे कि मौलवी अगर यहाँ पे निकाह टूट जाएगा तो वहाँ पे निकाह जो है क्या कहते हैं जन्नत में तू पढ़ाएगा निकाह। तो कारी तौसीफ़ुर रहमान साहब, मैं आपको ये खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये जो आप अशगाल उठा रहे हैं ये अशगाल कोई नया अशगाल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप अशगाल उठा रहे हैं ये तो दरस निज़ामी के पहले दर्जे के अशगाल आते हैं। इससे आप गैर आलिम लोग जो गैर आलिम हैं उनको तो आप अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं हथकंडों से, लेकिन अहले इल्म को मुतासिर नहीं करेंगे, बल्कि अहले इल्म ये समझेंगे पता नहीं आपने आलिम का किया भी है या नहीं पढ़ा। तो कि हुज़ूर वाला क़यामत के दिन, क़यामत के वक्त जो है और जन्नत में जब हम दाखिल होंगे जब तो कोई शरीयत होगी ही नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ दुनिया में शराब हराम है, सख्त तरीन दर्जे की हराम है। हत्ता कि जो शराब पिलाता है नबी रहमत ने फरमाया उस पर भी अल्लाह की लानत। पीने वाला तो दूर के, पिलाने वाले पे भी लानत, जो खुद नहीं पी रहा लेकिन वेटर के तौर पे दूसरे, उस पर भी अल्लाह की लानत। क्यों दे रहा है वो दूसरे को शराब? यहाँ तक हदीसों में है शराब के बारे में, लेकिन जन्नत में शराब हलाल है तो वहाँ पे शरीयत नहीं है। या दुनिया में 4 औरतों से ज़्यादा बैक वक्त निकाह नहीं किया जा सकता। 4 औरतों से ज़्यादा एक मर्द इकट्ठी अपने निकाह में नहीं रख सकता, 4 से ज़्यादा। जबकि जन्नत में जितनी चाव रखो और जिसे चाव रखो और जैसी शक्ल की चाहिए वो रखो। तो जन्नत के उसूल अलग हैं। आपको किसने ये पढ़ा दिया कि जन्नत में भी निकाह होगा? आप दिखाइए कोई सही हदीस के जन्नत में निकाह। अरे भाई, शरीयत के हुक्म जो है, शरीयत का जो निफाज है वही ख़त्म हो जाएगा। आखिरत में कोई शरीयत थोड़ी है। जब सब अपनी कब्रों से निकलेंगे तो नंगे निकलेंगे। क्या आप नंगे जो है, आपके पास कपड़े होते हुए क्या आप नंगे नमाज पढ़ सकते हैं? शरीयत आपका वज़ू ही नहीं रहेगा, दूसरों का वज़ू ख़त्म हो जाएगा। भाई आपको देख के दूसरों का वज़ू ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपके जो आज़ा छुपाने का हुक्म है वो छुप नहीं रहे? अरे घुटने तक तो मर्द को छुपाने का हुक्म है, घुटने। अगर आप घुटने खोलते हैं तो ये भी गुनाह है दुनिया में। तो ये शरीयत का निफाज यहाँ तक है। जबकि वहाँ जब लोग कब्रों से निकलेंगे तो बिल्कुल बरहाना हालत में होंगे, बरहाना हालत में होंगे, क्योंकि वहाँ कोई शरीयत नहीं है। शरीयत दुनिया तक है। शरीयत दुनिया में ख़त्म हो जाएगी जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आखिरत में कोई शरीयत का निफाज है ही नहीं। तौसीफ़ुर रहमान साहब, तो आप ये कैसे कह सकते हैं यार कि आप
وہاں پہ نکاح تو پڑھائے گا؟ بس فقہ حنفی میں تنقید کرنے کا موقع مل گیا جناب والا کو، اور انہوں نے کہا چلو یار یہ موقع میں کیسے چھوڑوں۔ یہ تو پہلے درجے میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یار، درجہ اولا کی باتوں کے اشغالات بنا رہے ہیں آپ، اور یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں کہ علماء اس کا جواب نہیں جانتے۔ ارے بھائی جب آخرت میں کوئی شریعت ہی نہیں رہے گی، کوئی شریعت ہی نہیں ہوگی، تو وہاں پہ نکاح کیوں ہوگا؟ نکاح تو شریعت کا حصہ ہے نا بھائی۔ جب شریعت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ کہیں گے جو چاہو کرو، آج تمہیں آزادی ہے، بس اور چاہیے اور لو، اور چاہیے اور جو چاہیے لو۔ شراب میں سے نشہ ختم، کڑوے پھل میں سے کڑواہٹ ختم، مٹھاس چاہیے میٹھا بنا دیں گے، جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں ان کو میٹھا بنا دیں گے، ہیں جو نمکین چیزیں تم چاہتے ہو یار اس میں ایسا ذائقہ، اللہ کہیں گے ویسا ذائقہ کا، تو وہاں کوئی شریعت نہیں ہے۔ وہاں تو انسان کو اللہ رب العزت جو اختیارات دیں گے کہ بس اب وہ کرو جو میرا بندہ چاہتا ہے، اس نے میرے لیے دنیا میں میرے لیے دین پہ چلا، یہ میرے لیے قربانی دی، آج آخرت میں ہم اسے نوازیں گے، بس شریعت ختم ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ نکاح کون پڑھائے گا؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہاں نکاح پڑھایا جائے گا؟ بھائی دنیا میں ختم ہو جائے گا نکاح۔ اب میں دلائل دے رہا ہوں، اب یہ دلائل سنیے گا، اور اگر ذرا سی عزت کا پاس ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ ان دلائل کو سننے کے بعد پھر بھی آپ ہنس رہے تھے یار، خدا کی قسم کیسے آپ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے ہنس لیتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کس پہ ہنس رہے ہیں؟ آپ کس ہستی پہ ہنس رہے ہیں؟ آپ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے شاگرد بابرکت حضرت حماد مکی علیہ رحمہ کے شاگرد، امام اعظم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر آپ ہنس رہے ہیں۔ یہ مسلک کوئی ہمارا تھوڑی ہے جو ہم نے بنایا ہے، یہ تو ہم اپنے اکابر کی، ائمہ اربعہ کی ہم جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ان کی دلائل کو ہم پیش کرتے ہیں۔ نہ یہ دلائل ہمارے ہیں، نہ یہ علم ہمارا ہے، یہ علم بھی ہمیں ان کے واسطے سے ملا ہے، اور آپ ان پہ ہنستے، آپ مذاق بناتے ہیں فقہ حنفی کا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلائل کیا ہے ہمارے پاس۔ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی مر جائے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 23 ہے، 23، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں موجود ہے کہ تم بیک وقت دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی دو بہنیں سگی ایک آدمی کے بیک وقت، ایک ہی وقت میں، سمجھ گئے؟ آسان کر دوں اردو میں۔ تو اب بات یعنی کہ یہ ہے، میں بڑی آسان کر دیتا ہوں مسائل کو تاکہ آسانی ہو جائے سمجھ میں آپ کو۔ اب بات کرنے کی یہ ہے کہ جب عثمان غنی تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر لیا۔ اب اگر اہل خبیثوں کے مطابق یعنی غیر مقلدین کے مطابق نکاح نہیں ٹوٹتا مرنے کے بعد، تو پھر حضرت عثمان غنی کو اپنی دوسری بیٹی کیسے حضور نے دے دی پہلی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے؟ ذرا جواب دیجئے۔ پہلی بیٹی نکاح میں ہے پھر بھی دوسری دے دی، تو کیا نعوذ باللہ غیر مقلد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مخالفت کی؟ استغفر اللہ، نہیں بھائی، شرعی مسئلہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس سے پتہ چل گیا جب آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو نکاح فاسق ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا ہے، اس سے پتہ چلا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی پہلی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر پہلی کا نکاح قائم ہے تو دوسری بیٹی کبھی بھی نکاح میں ہے نہیں دیتے۔ دوسری دلیل آ جائیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مرد تھے، ابو سلمہ، ام سلمہ نہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی تھی ام سلمہ، ان کی بیوی کا نام تھا ام سلمہ۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جو صحابی رسول تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے نکاح کر لیا۔ اب اگر نکاح نہیں ٹوٹا غیر مقلدوں کے مطابق، اگر نکاح نہیں ٹوٹا تو ام سلمہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح کر لیا؟ کیا نعوذ باللہ ایک عورت بیک وقت ایک ہی وقت میں دو مردوں کی بیوی ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے۔ دوسری دلیل، اب چلو بھر پانی میں ڈوبیے گا، ہنسیے گا پھر وہاں پہ۔ تیسری دلیل، دو دے دی، تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، بابرکت زوجہ مقدسہ،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیوہ تھیں، یعنی آپ کا بھی پہلے نکاح ہو چکا تھا، لیکن جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ نے جو ہے نبی علیہ وسلم کو، بیوہ تھی آپ نے نبی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، سب کو پتہ ہے، آپ وسلم نے قبول فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر کیسے نکاح کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قبول کر لیا؟ جب وہ پہلے سے ہی ایک مرد کے نکاح میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان سے نکاح کر لیا؟ ام سلمہ سے کیسے نکاح کر لیا ہے؟ عثمان غنی کو اپنی دوسری بیٹی کیسے دے دی جب پہلے ہی نکاح میں؟ تو پتہ چلا کہ اگر بیوی اور میاں میں سے کوئی ایک بھی مر جائے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے ان دلائل کی روشنی میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ عقل میں پڑی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دی، پہلی بھی بیٹی کے مرنے کے بعد پتہ چلا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ دو بہنوں کو بیک وقت جمع نکاح میں نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ دوسری بات، حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیسے کر لیا جب ان کا نکاح نہیں ٹوٹا؟ نعوذ باللہ، کیا دو مرد ایک عورت کے میاں ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں؟ استغفر اللہ، سوچیے آپ۔ پھر آپ ہنس رہے تھے امام ابو حنیفہ پہ، استغفر اللہ یار، کیا عقلیں تمہاری ماری گئی ہیں؟ تیسری دلیل، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا جبکہ آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا؟ تو پتہ چلا انتقال کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ واضح دلائل میں نے دیے، بڑے آسان، اور آپ امام اعظم پہ ہنس رہے تھے یار، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہی ہوتا ہے جب انسان بڑوں کی تقلید چھوڑ دیتا ہے تو پھر ٹکر کھاتا ہے، دیواروں پہ ٹکر، تو کہ اپنے اصول بنانے لگتا ہے اور پچھلے اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر ٹکر ہی کھائے گا۔ تو واضح تو اس کے سامنے کوئی راہ ہوتی نہیں ہے، راہ دکھانے والے کو تو وہ چھوڑ چکا، جو راہ دکھا کے گیا، راستہ دکھا کے گیا، اس کو چھوڑ دیا، اپنا راستہ ڈھونڈنے میں لگ گیا، تو ٹکریں تو کھائے گا نا۔ یہ ہے بات۔ اب مریے چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب کے مریے، توصیف الرحمان صاحب۔ اگر شرم ہے، شرم حیا ہے، ہنس رہے تھے، ٹھٹے اڑ رہے، اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے سب اندھے، عقل کے اندھے، اور پھر مقلد ہمیں کہتے ہیں، خود جو ہے عقل کے اندھے بن کے جو ہے تقلید کر رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں امام اعظم پہ، استغفر اللہ۔ یہ ہیں دلائل فقہ حنفی کے کہ مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ دلائل ہیں جو میں نے دیے ہیں۔ اب آئیے کچھ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں اس کا بھی میں پوسٹ مارٹم کروں کہ ذرا کیا ہے ان حدیث کی ویلیو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلی روایت جو یہ پیش کرتے ہیں غیر مقلد حضرات، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ غسل دیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اب اگر نکاح ٹوٹ گیا تو غسل کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اب یہ حدیث یہ جو ہے اپنی دلیل میں پیش کرتے، تو میں اس کا حکم بتا دوں۔ اس حدیث کو نقل کیا امام حاکم علیہ رحمہ نے المستدرک علی حاکم میں، حدیث نمبر 4769 ہے، حدیث نمبر 4769 ہے۔ اس میں دو راوی مجہول ہیں، یعنی ان نون راوی ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے اون بن محمد ہے اور دوسری ہے ان کی والدہ ام اون، تو یہ ام جعفریہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، ام اون، یہ دونوں مجہول ہیں، اور امام حاکم نے اس کی سند پہ کوئی حکم نہیں لگایا۔ امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح نہیں کہا۔ امام حاکم کا طریقہ یہ علیہ رحمہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے اور طریقہ یہ ہے، جب کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو آپ نیچے حکم لگا دیتے ہیں، نہیں ہوتی تو آپ اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتے، یعنی آپ کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے امام حاکم کے نزدیک۔ اس کے علاوہ امام بوصری علیہ رحمہ مصباح زجاج میں حدیث نمبر 591 کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بوصری علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو حدیث حضرت علی کی غسل والی پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ البانی نے سلسلہ حدیث ضعیفہ، یعنی ضعیف حدیثوں میں اس کو شمار کیا، اور اس کا حدیث نمبر ان کے پاس ہے 1611 کے تحت شیخ البانی نے کہا کہ اون بن محمد مجہول ہیں جو اس حدیث کا راوی، یعنی انون راوی، اس کی تاریخ کا ہی نہیں پتہ، تو لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حبان علیہ رحمہ نے کتاب الثقات جلد نمبر 2 پہ صفحہ نمبر 228 پہ نقل کیا کہ یہ اس میں دو راوی مجہول ہیں، اون بن محمد مجہول ہے اور ان کی والدہ ام اون۔
دونوں مجہول ہیں۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی جو تحکیم کی ہے حدیث نمبر 1611 پر، غیر مقلدوں کے سر کا تاج، مناظر اسلام غیر مقلد، شیخ زبیر علی زئی نے جو یہ تحقیق کی ہے سنن ابن ماجہ پہ، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس سند میں ام اون مجہول ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت، حضرت علی والی حدیث جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ واضح ہو گئی بات۔ جو حضرت علی نے غسل دیا تھا فاطمہ کو پیش کرتے رہتے، یہ ضعیف روایت ہے۔ سب سے پہلی بات اس کو مصباح الزجاج میں امام بوصری علیہ رحمہ نے حدیث نمبر 591 کے تحت ضعیف قرار دیا۔ اس کے علاوہ شیخ البانی جو محدث اعظم سعودی عرب تھے، غیر مقلدوں کے سر کا تاج، غیر مقلدوں کے دور حاضر کے مجتہد، انہوں نے بھی اس حدیث کو سلسلہ ضعیفہ میں نقل کیا۔ حدیث نمبر 1611 کے تحت انہوں نے اس کو ضعیف کہا۔ امام ابن حبان نے کتاب الثقات صفحہ نمبر 228 جلد نمبر 6 پہ اون بن محمد کو مجہول کہا، یعنی اس کا راوی مجہول ہے، اننون ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی میرے پیارے بھائی؟ تو لہٰذا یہ جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں حضرت علی والی، یہ ضعیف روایت ہے، یہ ان کی ایک روایت تھی تو یہ ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت یہ پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ والی، اس میں کچھ اس طرح کا مختصر بتا دوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اماں عائشہ کو انہوں نے محبت میں کہا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نبی رحمت سے فرمائے کہ عائشہ کہ میں جو ہوں نا، اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو میں جو ہوں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی محبت تھی۔ تو وہ کہتے بھی اگر نکاح ٹوٹ جاتا تو حضور کیوں کہ ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی کا نکاح قائم رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی زندہ تھے تب بھی وہ ہماری ماں ہے، نبی کی دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی وہ ہماری ماں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے قرآن نے ان کو کہہ دیا کہ وہ ہماری ماں ہے۔ اور دوسری بات سورہ انفال میں اللہ نے خود عام عورتوں میں اور امہات المومنین میں فرق فرمایا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ قرآن میں الفاظ ہے سورہ انفال میں، تو لہٰذا عام میں اور خاص میں فرق کیا۔ تو اسی طرح سے امہات المومنین جو ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کا معاملہ اور عام عورتوں کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھیے آپ کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے پھر بھی کسی ازواج مطہرات نے نکاح نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ کا نکاح نبی رحمت سے قائم ہے، کیونکہ آپ جب نبی رحمت موجود ہیں دنیا میں تب بھی آپ جو ہیں ہماری ماں ہیں، جب پردہ فرما گئے تب بھی آپ ہماری ماں ہیں۔ اس وجہ سے تو کہ آپ کا نکاح قائم ہے جبھی تو آپ ہماری ماں ہیں، ورنہ اگر نکاح قائم نہیں تھا تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہماری ماں نہیں کہلاتی، لیکن آپ کہلاتی ہیں، تو کہ تا قیامت اللہ نے حکم لگا دیا اور آپ کا معاملہ اور عام عورتوں کا معاملہ الگ کر دیا۔ واضح سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ تو اس وجہ سے وہ غسل دے سکتے ہیں نبی علیہ السلام، تو کہ آپ کا نکاح اپنی بیوی سے قائم اور دائم رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو عام عورتوں سے آپ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، ان کا معاملات الگ ہیں۔ جیسے آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، یہ معاملات الگ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میرے پیارے بھائیوں کہ وہ ہماری ماں ہے، جب بھی تھی اب بھی ہیں، اور وہ ہماری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح قائم اور دائم ہے، اسی وجہ سے تو ہماری اب بھی ماں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پوری تا حیات جب تک امہات المومنین زندہ رہیں، حیات رہیں، کسی نے نکاح نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا نکاح نبی علیہ وسلم سے قائم اور دائم ہے۔ تو جبکہ عام عورتوں کے شوہر جب مرتے ہیں تو وہ نکاح کر لیتی ہیں 4 ماہ 10 دن بعد، ان کو اجازت ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے ان کا نکاح قائم رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا اگر تم مجھ سے پہلے بالفرض وفات پا جاؤ، تو آپ نے فرمایا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کا نکاح، ان کے معاملات، ان کے حکم قانون الگ ہیں اور عام لوگوں کے الگ ہیں۔ بات سمجھا دی غیر مقلدوں کو میں نے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے دلائل پیش کر دی، حضرت علی والی روایت جو آپ پیش کرتے ہیں غسل وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اب آئیے آگے، اب ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر میاں انتقال کر جاتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کا شوہر انتقال کر گیا، تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ فتویٰ عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، فتویٰ عالمگیری جلد 6 صفحہ نمبر 160 پر، کہ مرد پر یعنی عورت کے کچھ حقوق باقی ہیں اس لیے غسل دے سکتی ہے۔
سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کیونکہ کچھ حقوق جو ہے مرد پر ابھی باقی ہوتے ہیں، جبھی تو 4 ماہ 10 دن تک عورت جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ فتویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 160 پہ موجود ہے کہ عورت پہ ابھی کچھ حقوق اپنے میاں کے باقی ہوتے ہیں، جبھی شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ تم 4 ماہ 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے میاں کا شوق کرو گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت پہ کچھ حقوق ابھی باقی ہیں، وہ کب پورے ہوں گے؟ 4 ماہ 10 دن بعد۔ تو اسی لیے عورت جو ہے مرتے ہی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اپنے میاں کے، اسی لیے وہ اس کے حقوق باقی ہیں تو وہ غسل دے سکتی ہے۔ جبکہ مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے، جب اس کی بیوی مرے گی اگر وہ چاہے تو فوراً بھی نکاح کر سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ 3 دن بعد کرے، افضل یہ ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیوی کے مرنے کے فوراً بعد نکاح کر لے۔ بات سمجھے؟ 3 دن بعد کا اس لیے تو کہ آپ نے فرمایا کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے آپ وسلم کی، تو لہٰذا اس وجہ سے افضل کہتے ہیں کہ 3 دن بعد کرے۔ لیکن اگر بیوی کے فوراً مرنے کے بعد بھی کر لے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے، کیونکہ اس پہ کوئی قدغن شریعت نے نہیں لگائی کہ تو 4 مہینے 10 دن بیوی کا سوگ منا یا 5 دن منا، اس پہ کوئی حکم نہیں لگا۔ جبکہ عورت پہ یہ کیا ہے کہ تو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے اپنے میاں کا سوگ بنائے گی، نکاح نہیں کر سکتی، یہ بھی آپ وسلم کا حکم ہے۔ اس وجہ سے عورت پہ کچھ حقوق باقی ہوتے ہیں تو وہ غسل دے سکتی ہے اپنے میاں کو فتویٰ عالمگیری کے مطابق، لیکن تو کہ ابھی حقوق باقی ہیں، 4 مہینے 10 دن بعد حقوق ختم ہو جائیں گے، پھر وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، جبکہ بیوی کے فوراً مرنے کے بعد ہی فوراً میاں نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے بیوی کے مرتے ہی۔ بات سمجھ؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے غسل دیا تھا فاطمہ کو، یہ ضعیف ہے۔ میں نے اس کے حوالہ جات بھی آپ کو جو ہے دے دیے، میں پھر دے دیتا ہوں۔ امام بوصری علیہ رحمہ نے مصباح الزجاج میں حدیث نمبر 591 کے تحت لکھا ہے کہ یہ جو ہے ضعیف روایت ہے حضرت فاطمہ والی، کہ آپ کو حضرت علی تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا، یہ روایت ضعیف ہے، اس کو ضعیف قرار دیا امام بوصری علیہ رحمہ نے۔ شیخ البانی نے بھی سلسلہ ضعیفہ میں نقل فرمایا ہے۔ امام ابن حبان نے بھی جو ہے اون بن محمد کو مجہول قرار دیا ہے، یعنی اس کا راوی انون ہے، مجہول ہے، روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح اس کی سند میں ام اون جو حضرت اون بن محمد کی والدہ ہیں ام اون، ان کو بھی شیخ زبیر علی نے ضعیف قرار دیا، یعنی کہ وہ مجہول ہے، انون راوی ہے اس کی سند میں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1611 کے تحت۔ اور یہ خود شیخ زبیر علی ضعیف مناظر اسلام، متکلم اسلام تھے، شیخ الحدیث تھے، غیر مقلد ہو گئے، وہ خود اس حدیث کے راویوں کو مجہول قرار دے رہے ہیں سنن ابن ماجہ کی تحکیم میں حدیث نمبر 1611 پر۔ تو لہٰذا یہ غسل والی روایت بھی ضعیف ہے، اور وہ جو روایت تھی حضرت عائشہ والی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا غیر مقلدوں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو پہلے بولنے سے پہلے آپ غیر مقلد 10 دفعہ سوچا کریں۔ سر فخر دیوبند، سر بلند دیوبند، فقہ حنفی کل بھی حیات تھا، آج بھی حیات ہے، الحمدللہ روحانی بیٹے زندہ ہیں ابھی بھی۔